अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट न सिर्फ आप इस वीडियो के ऊपर करें बल्कि उन तमाम टॉपिक्स पर जो आप देखना चाहते हैं और जो आप समझना चाहते हैं। एक और बात, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर शॉर्ट लिंक्स दिए गए हैं। इन केस आपको किसी वजह से ऐसे छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट लिंक्स के थ्रू एग्जैक्ट उस पैरा पे रीच कर सकते हैं जहाँ पे आपने छोड़ा होगा। एक चीज़ मैं डिस्क्लोज कर दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये ऐसे स्कूल ऑफ थॉट का लिखा गया हुआ नहीं है। ये ऐसे हमारे एक मेंटर, हमारे बहुत अच्छे टीचर, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में सेहत बरकत डाले, ये उनका लिखा हुआ ऐसे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि उनको वॉर के ऊपर ऐसे चाहिए थे, तो मुझे इससे अच्छा ऐसे कोई मिला नहीं। ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है और एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट टू माई टीचर मैंने इसके अंदर अपना कोई मोनोग्राम नहीं लिखा। कैन वॉर बी ए सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, एक ये तरीका पूछा जा सकता है। वॉर वर्सेस पीस, strategy of the world to cope with the problems, the wounds of war are healed by the peace, peace is panacea for all ills। एक तो जो टॉपिक शुरू में मेंशन किया कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, उसके अलावा ये 5 और तरीके हैं जिनसे यही ऐसे पूछा जा सकता है। अब ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको अपनी शुरू की वीडियोस में बताया था कि डिस्क्रिप्शन होती क्या है, और ये बेसिकली उसी पे चलने वाला एक ऐसे है। अगर आपको ये ऐसे आता है एज इट इज़, आप इसे लिख सकते हैं, आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है और इसकी आउटलाइन भी डिस्क्रिप्शन में ही बनाई गई है। तो देखते हैं, इसका पहला पॉइंट हमारे पास है, फाइटिंग ब्रिंग्स इन इट्स वेक डेथ, डिसेबिलिटी, डिस्ट्रक्शन, हंगर, डिजीज, इग्नोरेंस, पॉवर्टी, एनमिटी एंड हेट्रेड। जंग के छिड़ने से अमवात भी होती हैं, मजदूरी भी होती है, तबाही भी होती है, भूख अफलास भी होता है, बीमारियां भी होती हैं, ये सारा कुछ होता है। ये एक हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है। जब हम इस पैसेज पे या इस पैरा पे पहुंचेंगे तो हम इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता कैसे है। Two world wars are the chapters of destruction. Humanity still feels the pain of savagery by human being against human beings. दो आलमी जंगों की बात हम यहाँ पे करेंगे और बताएंगे कि उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक क्या क्या नुकसानात हुए थे और इंसानियत ने क्या कुछ बर्दाश्त किया उस दौरान। ग्रेट नेशंस विदड्रॉ फ्रॉम द वॉर एंड अटेंड द कॉज ऑफ पीस। यहाँ पे हम अपने ऐसे को इस तरफ पे लेके आएंगे कि कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पे कि जो अच्छे नेशंस होते हैं, ग्रेट नेशंस होते हैं, वो जंग नहीं करते, वो सिर्फ अमन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, these are not the weapons in the battlefield but friendly gestures on the table of negotiation that pave the way to the progress and prosperity। कभी भी हथियारों से या जंग के मैदानों से आपके किसी मसले का हल नहीं निकलता। आपके मसले का हल हमेशा टेबल के ऊपर बैठ के निगोशिएट करने में हल निकलता है। The facts and the figures after China left war and devoted to the planning of economic and social progress surpassed many countries of the world in prosperity and power। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स चाइना के मुतल्लिक कि जब उसने जंग छोड़ी और ख़ुद को डिवोट किया अपने लोगों के लिए, अपनी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के लिए, तो वो दुनिया से किस तरह और किस कदर आगे निकल गया। The examples of advanced nation of Germany and Japan which flourished after they left the war and attended the cause of peace, education, health and economic betterment। जापान ने बहुत जंगें लड़ी, जर्मनी बहुत जंगें लड़ चुका है, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ? आज उनकी माशी तरक्की पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। वजह सिर्फ ये है कि अब वो जंग छोड़ के अपनी तरक्की के ऊपर, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर गौर कर रहे हैं। अभी तक हमने आउटलाइन के अंदर ये डिस्कस किया है कि जंगों का नुकसान किस हद तक होता है और उन मुल्कों के बारे में बात की है कि जिन्होंने जब जंग छोड़ी तो उन्होंने कितनी तरक्की की। अब हम उस मुल्क के बारे में बात करेंगे कि जंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। Conditions prevalent in Pakistan and India expose that masses are suffering in these countries as they are not attending the cause of education, health, justice and economic amelioration। पाकिस्तान के लिए बजट रखना मजबूरी है इंडिया की वजह से, और इंडिया अपना जो झगड़े वाला या जंगी जुनून उसको ख़त्म करने को तैयार नहीं है। तब हमें नज़र आता है कि हमारा जो बजट मेजरली जिस चीज़ पे जा रहा है उससे हट के अगर एजुकेशन, हेल्थ और जस्टिस जैसी चीज़ों पे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे लगता तो हम लोग कहाँ निकल जाते। लेकिन ये सारी इसकी वजह क्या है? इस सारे की वजह ये है कि इंडियाज़ बेलिगरेंट डिज़ाइंस आर इनसेन इन अप्रोच टू डिस्टेबलाइज द रीजनल पीस, hence should be countered with the rational peaceful gestures to save the innocent citizen of both countries and the region from the being the powder of the war।
اب یہاں پہ یہ ڈسکس ہوگا کہ انڈیا کا جو وہ سیل یا پھر ان کا ایک جنگی جنون ہے وہ ختم ہونے کا نام کبھی بھی لے ہی نہیں رہا، اور ہمیں اس کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے تاکہ جو یہاں کے اور وہاں کے انوسینٹ لوگ ہیں ان کی زندگیاں بچی رہیں اور وہ جنگوں کے اندر ضائع نہ ہوں۔ آؤٹ لائن کے لاسٹ فیز کے اندر ہم وہ پوائنٹس ڈسکس کریں گے جو کہ اچھے ملک کرتے ہیں یا جو اچھی پریکٹس ہے یا پھر جو اچھے ملکوں کو کرنا چاہیے۔ Great nations don't aim at plundering the resources of the other nation. Instead, they hanker after their economic amelioration by wise use of their population and resources. جو اچھے ملک ہوتے ہیں، گریٹ نیشنز ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو لوٹنے کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، وہ کبھی بھی ان کے ریسورسز کو استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے لوگوں کو اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں اور معاشی ترقی حاصل کرتے ہیں۔ Dispensation of justice, observation of merit, respect of the freedom and devotion of equality other than getting involved in the conflict with other countries. وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جھگڑے میں نہیں لگتے بلکہ وہ اپنے ملک کے اندر جسٹس، آبزرویشن آف میرٹ اور فریڈم جیسی باتوں پہ غور دیتے ہیں، ایکویلٹی کے اوپر غور دیتے ہیں۔ 10 Great nations manage gender equality and provide equal opportunities for the growth and development to all genders in every walk of life instead of dragging them into wars. بجائے اس کے کہ وہ اپنے باشندوں کو، اپنے جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان کو جنگ کے اندر دھکیلیں، وہ ان سے جینڈر ایکویلٹی کی بیسس پہ کام لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر مرد اور عورتیں شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ایک سمپل سی بات ہے، اگر ایک گھر کے اندر ایک بندہ کمانے والا ہے اور 10 کھانے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم خسارے کے اندر جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ ایک بندہ اتنا کما سکتا ہے کہ وہ 10 بندوں کو بھر سکے، اور نہ ہی وہ کچھ سیو کر سکتا ہے۔ اگر اس کی نسبت 10 کے 10 بندے کما رہے ہوں تو بوجھ بھی پڑ جاتا ہے اور آپ کے گھر کے اندر آنے والا ریونیو بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ Great nations are those that solve the problems of their society and peacefully redress their grievances to avoid inner and outer conflict. جو اچھے ملک ہوتے ہیں وہ اپنے باشندوں کے اوپر غور کرتے ہیں، ان کی پرابلمس، ان کے گریونسز دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ باہر کے کنفلکٹس کو اپنے اوپر مسلط کر لیں۔ انٹروڈکشن ہے ہمارے پاس، اور یہ بھی انٹروڈکشن جنرل ٹو اسپیسیفک اسٹارٹ ہی ہے، لیکن اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ میں اکثر آپ سے ایکسپوزیشن کو یا آرگومنٹیشن کو ڈسکس کر جاتا ہوں، سم ٹائمز میں ان کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں، لیکن میں نے کبھی ڈسکرپشن اور نریشن پہ بات نہیں کی۔ لیکن جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ جنرل ٹو اسپیسیفک اسٹارٹ، تو اس کے اندر آپ کی ڈسکرپشن نریشن آ جاتی ہوتی ہے۔ آپ جنرلی یا اسپیسیفکلی کوئی انسیڈنٹ کو بیان کرتے کرتے اسے اپنے ایسے سے جوڑ دیتے ہیں۔ ڈسکورسز چاروں ایگزامینر نے ریکوائر کیے ہیں، لیکن کتنے کیے ہیں یہ اس نے کچھ مینشن نہیں کیا۔ آپ جتنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایسے کے اندر آ گئے ہیں وہ بہتر ہیں۔ A bullet always invites a bullet and does not solve problems. Instead, it triggers new troubles. Problems do not kill problems, and the worst problem in this world is war. کبھی بھی ایک گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے مزید گولیاں چلتی ہیں، اور کبھی بھی ایک مسئلہ کسی مسئلے کو ختم کرنے میں کام نہیں آتا، اور اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جنگ ہے۔ It initiates such hostility that animals feel shameful on seeing that what cruelties man is committing against his fellow human beings. اس کو دیکھ کے تو جانور بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، شرما جاتے ہیں کہ انسان کے خلاف کر کیا رہا ہے۔ War endangers everything from a man's honor to his life. جنگ انسان کی عزت، اس کی زندگی، سب کچھ داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ History of the world is evident that the progress and the development of human beings have always been hindered by the fighting and war. انسان اور ملک، ان سب کی ترقی رک جاتی ہے جب ایک جنگ ہوتی ہے۔ Allah Almighty has gifted human beings with the numberless qualities of head and heart, but these positive faculties and pleasant abilities require a serene and peaceful environment to come into action. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری جو نعمتیں وہ نوازی ہیں، لیکن ان میں سے دماغ اور دل سب سے بڑی ہیں، لیکن ان کا فنکشن کرنا تب ممکن ہوتا ہے جب آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ ملے۔ اگر آپ کو پیسفل انوائرمنٹ نہیں ملتا تو پھر بہت سارے مسئلے اور بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ When the atmosphere ceases to be peaceful, then constructive faculties of the man go dormant and his beastly instinct and destructive behavior occupy the scene. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے اندر کے جو فتنے ہوتے ہیں، جو اس کے اندر کی برائیاں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں، وہ خرابی پیدا کرتی ہیں۔ The same happened during the two world wars and happened in every fighting and war. یہ سب کچھ ہوا دو عالمی جنگوں کے اندر، ہر جنگ کے اندر، ہر لڑائی کے اندر ہوتا ہے۔ پیرا 1 کے اندر پوائنٹ ٹو ڈسکس ہے، پوائنٹ نمبر 1،
وار برنگز ان ویک ڈیتھ ڈسٹرکشن ہنگر ڈیزیز اگنورنس پاورٹی اینڈ ہیٹریڈ. یہی لائن ہماری آؤٹ لائن کے اندر مینشن کی گئی تھی. اب ہم اسی کو ڈسکرائب کریں گے. اٹ از سچ این ایج آف ہیٹریڈ ایز دیر از فائر آف وینجنس ایوری ویئر ان وچ دا لائفز اینڈ ڈریمز آف پیپل برن. نفرت اور بدلے کی ایک ایسی انسان کے اندر آگ جلتی رہتی ہے, نیشنز کے اندر ایسی ایک آگ جلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے, ان کے بھی خواب توڑ دیتے ہیں, ان کو بھی جلا دیتے ہیں, ان کو بھی تباہ کرتے ہیں, خود بھی تباہ ہوتے ہیں. The savage instinct of man gets control over his mind and he plays havoc with everything that comes in his way to his sinister designs. He dyes the earth with the blood of his race and falls as down as a beast. ایک درندہ بن جاتا ہے انسان اور اس کے اندر کی جو سیویج انسٹنکٹ ہے وہ جاگ جاتی ہے. اور اگر یہی چیز نیشنز کے پر اپلائی کی جائے تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اپنے غلط مقاصد حاصل کرنے کے لیے خون کی ہولیاں کھیلتے ہیں, ایک دوسرے کا قتل عام کرتے ہیں. اگر ہم بڑے ملکوں کی طرف دیکھیں, امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے شام کے اندر, یمن کے اندر, لیکن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. اسی طرح انڈیا کا کوئی کسی قسم کا کلیم نہیں ہونا چاہیے کشمیر کے اندر, جب اس کی آبادی ہی میجرلی مسلمس کی تھی. لیکن کیا ہے کہ ان کے گندے عزائم ہیں کہ ہمیں وہ زمین کا حصہ چاہیے. A beast that knows no morality, abides by no rule of sympathy, and is ignorant of softness and takes everybody his next possible prey to tear into pieces to satisfy his brutality. ایک ایسا درندہ جو کہ سب کچھ چیر پھاڑ دینا چاہتا ہے, وہ کچھ نہیں سننا چاہتا, بس اسے اپنا مقصد چاہیے. ایک انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ ایک درندہ بن جاتا ہے, اور وہی بات نیشنز پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. پیرا نمبر 2 کے اندر پوائنٹ 2 ڈسکس ہو رہا ہے. Two world wars are the chapter of destruction. Humanity still feel the pain of savagery by human beings against human beings. The statistics of the world wars are an eye-opener for all the nations that wars are not the solution. Instead, these bring about problems. ابھی تک جو جنگیں ہو چکی ہیں ان کی وجہ سے تباہ کاریاں جو ہوئی ہیں وہ انسانوں کو اگر غور کریں تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ جنگ کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ. The figures of the destruction and casualties of the two world wars reveal that war is a full stop that is put after every phase of improvement. The following figure tell the story of the misery of the World War I and its aftermath. اب یہاں پہ ہم نے اوپر جنگ کے تباہ کاریاں بتا کے نیکسٹ اب ہم ورلڈ وار 1 کی طرف موو کر رہے ہیں کہ اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ کیا تھے, اس میں جو کیجویلٹیز ہوئی تھی وہ کیا تھی, تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہمارے ساتھ وار کرتی کیا ہے. پیرا 3 ہے ہمارے پاس, پوائنٹ انڈر ڈسکشن پوائنٹ نمبر 2 ہی ہے, اور اس کے اندر فیکٹس کے اوپر بات ہوگی. The war had profound consequences in the health of the troops. Of the 60 million European military personnel who were mobilized from 1914 to 1918, 8 million were killed, 7 million were permanently disabled, and 15 million were seriously injured. جو 60 لاکھ ٹروپس ورلڈ وار 1 کے اندر کام کر رہے تھے اس کے اندر سے 8 ملین مر گئے, 7 ملین جو ہے وہ پرماننٹلی ڈسیبل ہو گئے, 15 ملین جو ہیں وہ سیریسلی انجر ہوئے تھے. Germany lost 15.1% of its active male population, Austria-Hungary lost 17.1% and France lost 10.5%. جرمنی, آسٹریا, ہنگری اور فرانس کے اندر سے 15, 17 اور 10% مرد جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے. In Germany, civilian deaths were 474,000, higher than in peacetime, due in large part to the food shortages and malnutrition that weakened resistance to the disease. اب 4,74,000 اموات زائد ہوئی تھیں جرمنی کے اندر بنسبت پیس ٹائم کے, اور اس کی وجہ کچھ فوڈ شارٹیجز اور میل نیوٹریشن بھی رہی. ہم اپنے اسی بات کو پروف کر رہے ہیں کہ ہنگر بھی آتی ہے, جو ہم نے شروع میں لکھی تھی کہ ہنگر بھی ہوتا ہے اور اموات بھی ہوتی ہیں, وہ سارا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے, وہ یہی سارا کچھ فیکٹس کی صورت میں ڈسکس ہو رہا ہے. By the end of the war, famine had killed approximately 1 lakh people in Lebanon. لبنان کے اندر لاکھ لوگ مرے تھے. The best estimate of the death toll from the Russian famine of 1921 run from 5 million to 10 million people. اگر کچھ ایسٹیمیٹس دیکھے جائیں روس کے متعلق تو وہاں پہ قحط نے جو تباہی مچائی وہ 5 سے 10 ملین لوگوں کی تھی. By 1922, there were between 4.5 million and 7 million homeless children in Russia as a result of nearly a decade of devastation from the World War I. روس کے اندر 1922 میں 4 سے 7 ملین کے جو ہیں وہ بچے بے گھر بھی ہوئے تھے.
اور the Russian Civil War and the subsequent famine of 1920 to 1922. جنگ کے بعد کچھ وہاں پہ قحط پڑا, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرے. Numerous anti-Soviet Russians fled the country after the revolution. By the 1930s, the northern Chinese city of Harbin had 100,000 Russians. 1,000 more emigrated to France, England and United States. روس کو کافی سارے لوگ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے. کچھ چائنا میں جا بسے جو کہ سوویٹ رول کے خلاف تھے, کچھ انگلینڈ میں جا بسے, کچھ فرانس میں جا بسے, اور کچھ یو ایس چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم نے اپنی ساری اس ڈسکشن کو یہاں پہ کمپلیٹ کیا کہ ہنگر بھی ہوتی ہے, ڈیزیز بھی ہوتی ہے, ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب ایک جنگ ہوتی ہے. پیرا 4 ہے, اور پیرا 4 کے اندر بھی پوائنٹ 2 ڈسکس ہو رہا ہے ورلڈ وار 1 کا. لیکن اس کے اندر اب تک ہم نے بھوک, افلاس وغیرہ کی, موت کی بات کی. اب ہم بیماری کی, ڈیزیز کی بات کریں گے. Diseases flourish in the chaotic wartime conditions. In 1914 alone, loose-born epidemic typhus killed 200,000 in Serbia. جو جنگ کے بعد ایک بیماری پھیلی جسے لوس بورن ایپیڈیمک کہتے ہیں, اس نے 2 لاکھ اموات کی سربیا کے اندر, اکیلے سربیا کے اندر. From 1918 to 1922, Russia had about 25 million infections and 3 million deaths from the epidemic typhus. اور رشیا کے اندر اس نے 25 ملین انفیکشن کی, 3 ملین اموات کا باعث بنا. Whereas before World War I, Russia had about 3.5 million cases of malaria. جبکہ جنگ سے پہلے کچھ 3.5 ملین کیسز تھے ملیریا کے. Its people suffered more than 13 million cases in 1923. 13 ملین مزید ہو گئے 1923 میں. Besides a major influenza epidemic spread around the world, overall, the 1918 flu pandemic killed at least 50 million people. جنگ کے اندر بہت سارے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں جو کہ اب بین ہو چکے ہیں, اور ان ہتھیاروں کی بنیاد پہ, جسے کیمیکل ویپنز بھی کہتے ہیں, بایولوجیکل ویپنز بھی کہتے ہیں, اس کے علاوہ آپ بھی جانتے ہیں کہ خیر وہ تو ورلڈ وار 2 میں ہوا تھا جب ایٹم بومب یوز ہوا. تو وہ جو خطرناک کیمیکلز ہیں نا, وہ پینڈیمک کو پھیلانے میں بہت زیادہ سہولت دیتے ہیں. ان کی وجہ سے یہ پینڈیمکس اور ایپیڈیمکس پھیلے تھے, اور اتنی اموات اور اتنی بیماری ان ملکوں کے اندر آئی تھیں. پیرا 5 ہے. پیرا 5 کے اندر پوائنٹ 2 ہی انڈر ڈسکشن ہے, اور ورلڈ وار 2 کے اوپر جنرل بات ہوگی اس کے اندر. The same painful stories are about World War II. Leaving everything aside, Hiroshima and Nagasaki are the alone worst example that are not digestible for any man who in the real sense is a man. وہی درد بھری کہانیاں ورلڈ وار 2 سے بھی منسلک ہیں, اور کوئی بھی انسان جو کہ واقعی ایک ضمیر رکھتا ہے, اس کے لیے ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعے کو بھول جانا ناممکن ہے, یا اس کو ہضم کر لینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. The deadliest destruction of these two cities can never be justified. کون جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ آپ 2 شہر اور اس کے تمام سٹیزن صفحہ ہستی سے مٹا دو. The dreadful figures of the casualties and other painful stories make a man gloomy, and he is forced to think that a 1,000-year civilization is dashed to the ground in the moments. جیپنیز civilization ایک ancient civilization میں سے ہے, اور انہوں نے ہزاروں سال لگا کے اپنی یہ civilization کو بنایا, یا اس کی وہ جو ہے شان و شوکت بنائی, اور صرف 2 بمز نے وہ سارا کچھ تہس نہس کر دیا ہے, وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہیں. تو کون جسٹیفائی کر سکتا ہے, اور کس طرح جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ All structure of development which stand with sweat and blood, which are the results of whole night waking, which are made after spending of millions and for which many generations pass away, all these are erased from being in existence. آپ کا خون, پسینہ, نسلیں, وقت, دن رات کی محنت کے بعد جو آپ نے کھڑا کیا, جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی اپنے ملک کے اندر, وہ 2 بم سے ختم. All these are erased from being in existence. War in no case be something pleasant, as the following recorded figures by are evident of the fact. جنگ کسی بھی حال میں کوئی اچھا یا ایک خوشگوار واقعہ نہیں ہے, یا ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے, اور جو اب نیکسٹ فگرز ہیں وہ اس کو مزید پروف کرتی ہیں. پیرا نمبر 6 ہے. پوائنٹ نمبر 2 انڈر ڈسکشن, اور ورلڈ وار 2 کے فیکٹس ہیں.
World War II was the deadliest military conflict in the history. Absolute terms of total casualties, over 60 million people were killed, which was about 3% of the 1940 world population, estimated 2.3 billion. वर्ल्ड वॉर टू के अंदर एक दुनिया की सबसे बड़ी ये जंग थी और सबसे ख़तरनाक भी जंग थी, जिसके अंदर अमवात भी सबसे ज़्यादा हुई. 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें ख़त्म हुई, 6 करोड़ लोग इसमें मारे गए. तो ये कुछ फैक्ट्स मेंशन किए हैं, लेकिन साथ ही क्लेम कर दिया, चूँकि अब हिस्ट्री का अगर आपने कोई भी बात लिखनी है तो वो आप 100% नहीं लिख सकते, चूँकि ना तो आप मौजूद थे ना तो मैं मौजूद था. हिस्टोरियन मौजूद थे और हिस्टोरियन हिस्ट्री के साथ बहुत खेलते हैं. वर्ल्ड वॉर टू फैटेलिटी स्टैटिस्टिक्स वेरी, ये वही बात मेंशन की है कि वेरी कर जाते हैं उनके स्टैटिस्टिक्स, विद एस्टिमेट्स ऑफ टोटल डेथ रेंजिंग फ्रॉम 50 मिलियन टू मोर देन 80 मिलियन. 50 मिलियन से 80 मिलियन के स्टैटिस्टिक्स वेरी करते हैं कि ये अमवात की रेशो रही होगी. The higher figure of over 80 million include death from the war-related diseases and famine. Civilians killed total 50 to 55 million, including 19 to 28 million from the war-related disease and famine. अब इस पैसेज में यही बता रहे हैं कि कुछ 80 मिलियन की अगर बात की जाए तो उसमें से बीमारी की वजह से भी बहुत सारे लोग मरे, और सिविलियंस भी मरे, जो कि 50-55 मिलियन की उनकी बनती है. 19 से 28 मिलियन की जो है वो बीमारी से और भूख अफलास से बनती है, कहत से बनती है. टोटल कम्बट डेथ जो है वो बता रहा है कि जो जंग के दौरान सोल्जर्स मरे वो 21 से 25 मिलियन बनते हैं, और इंक्लूडिंग डेथ इन कैप्टिविटी ऑफ अबाउट 5 मिलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर. वॉर प्रिजनर्स भी तो बहुत सारे मारे थे जर्मन नाजीज ने. उनका ये बताया कि उनकी सिर्फ जर्मन्स ने नहीं मारे थे, बाकी भी काफ़ी लोगों ने मारे, तो उनकी अमवात कुछ 21 से 25 मिलियन बनती है. एक इंपॉर्टेंट बात इस पैसेज के हिसाब से, अगर आपको कोई फैक्ट एंड फिगर भूल जाए, लेट सपोज आपको भूल गया और आप वो बिल्कुल ही गलत लिख गए, जैसे कि सिंपल सी बात है, 1997 में या 98 में जब लास्ट सेंसस हुआ, हमारी टोटल आबादी कितनी थी हम भूल गए, आप अप्रोक्सीमेटली लिख लें. आपको लाजमी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली लिखना है. अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं ज़हन में आ रहा, आप अप्रोक्सीमेटली लिख लें, या फिर कोई इस तरह का रेलिवेंट लफ्ज़ लिख लें जो कि फैक्ट को ना वो थोड़ा सा तकवीयत दे दे. वजह सिर्फ यही है कि अगर गलत लिखेंगे और एग्जामिनर को पता है तो उसने कहना है कि ये यहाँ पे बोंगी मार रहा है. पैरा 7 है हमारे पास, और पैरा 7 के अंदर पॉइंट 2 वर्ल्ड वॉर 2 के फैक्ट्स हैं, और इसमें लिखा है कि रीसेंट हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप हैज शेड न्यू लाइट ऑन द टॉपिक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैजुअलिटीज. रिसर्च इन रशिया सिंस द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन हैज कॉज्ड अ रिवीजन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ द सोवियत वर्ल्ड वॉर 2 फैटेलिटीज. बताया गया है कि 1992 में जब रूस टूटा तो उसके बाद उन्होंने नया काम ये किया कि उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 2 की फैटेलिटीज़ हैं उनका दोबारा एस्टिमेशन स्टार्ट की. ये उसी की बात की जा रही है कि अकॉर्डिंग टू द रशियन गवर्नमेंट फिगर्स, यूएसएसआर लॉस्ट losses within post-war borders now stand at 26.6 million. कुछ 26.6 मिलियन जानों का लॉसेस हुआ था यूएसएसआर का. इन अगस्त 2009 द पॉलिश इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिमेम्बरेंस IPN, अच्छा यहाँ पे इस इदारे को एक्सपोज नहीं किया, और आई थिंक कि इस ऐसे के अंदर जहाँ पे भी कोई टर्म या किसी इदारे का नाम लिया गया है वो एक्सपोज नहीं है, तो आप लाजमी इसको एक्सपोज करें, अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं एक्सपोजिशन को, आर्ग्यूमेंट्स को, अपना नरेशन और डिस्क्रिप्शन को, इन डिस्कोर्सेस पे काम करें. रिसर्चर्स एस्टिमेटेड पोलैंड डेड एट बिटवीन 5.6 एंड 5.8 मिलियन. इन्होंने ये एस्टिमेशन दी है कि जो सिर्फ पोलिश डेथ्स हैं ना वो 5.6 मिलियन से 5.8 मिलियन है. हिस्टोरियन रूडिगर ओवरमैन्स, इस बंदे की एक्सपोजिशन हुई है, ऑफ द जर्मन Armed Forces Military History Research Office published a study in 2000 that estimated the German military dead and missing 5.3 million. इनके मुताबिक तकरीबन 5.3 मिलियन जो जर्मन्स हैं वो कुछ मारे गए हैं और कुछ मिसिंग हैं. मिसिंग वही होंगे जिनको कैप्टिविटी में ले जाके वॉर प्रिजनर बना के मार दिया गया, इंक्लूडिंग 900,000 men conscripted from outside of the Germany 1937 borders in Austria and East Central Europe. उसमें से 9 लाख वो लोग हैं जो कि कंस्क्रिप्ट किए गए थे जर्मनी से बाहर 1937 के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अंदर. द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पुट्स इट्स वॉर डेड एट 20 मिलियन. चाइना कहता है कि हमारे 20 मिलियन लोग मरे हैं, वाइल द जापानीज गवर्नमेंट पुट्स इट्स कैजुअलिटीज ड्यू टू द वॉर एट 3.1 मिलियन.
اور جو جیپنیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 3.1 ملین جانوں کا نقصان ہوا ہے. Thus these facts prove that the world wars are the chapters of destruction. اب اس کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی کہ ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں, ایگزامینر کو بتانے کی کوشش کریں کہ جناب واقعی کوئی وار اچھی چیز نہیں ہے, یہ صرف تباہی ہے, ہر لحاظ سے یہ تباہی ہے. پیرا 8 ہے ہمارے پاس اور اس میں جنرل ڈسکشن ہے پوائنٹ نمبر 3 کے اوپر. اب ہم یہاں تک بتا چکے ہیں کہ جنگیں کرتی کیا ہیں, اب ہم تھوڑا سا اس کو لے کے آئیں گے کہ اگر جنگوں کی نسبت پیس کی بات کی جائے تب کیا ہوتا ہے. گریٹ نیشنز کم آن دا ٹیبل آف دا نیگوسیشن اینڈ سے گڈ بائی ٹو دا بیٹل فیلڈ. جو اچھے ملک ہوتے ہیں, جو گریٹ نیشنز ہوتے ہیں, وہ جنگ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آؤ ٹیبل پہ بیٹھو, ہمارے ساتھ بات کرو, ہم مذاکرات کرتے ہیں اور حل نکالتے ہیں. These nations withdraw from the war and attend the cause of peace as no positive force can come into effect without peace. یہ لوگ امن کی بات کرتے ہیں, پازیٹیو فورس ہوتی ہے, ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, بات کر رہے ہیں, امن کی بات کر رہے ہیں, جنگ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, نقصان دونوں پارٹیز کا ہے یا جتنی بھی پارٹیز انوالو ہیں ان سب کا ہے. پیس از دا ہیلنگ فورس آف ایوری وانڈ آف وار. امن ہر چیز کو ہیل کرتی ہے, ہر زخم کو بھرتی ہے جو کہ جنگ دیتے ہیں. The fighters get fed up with the blazing sun of war and want to sit in the shade of a tree of the ceasefire as after exhaustion. جو سولجرز ہوتے ہیں سب سے مشکل وقت تو ان کے لیے ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ہر وقت جنگ حالت میں رہنا ہے, دھوپ ہے, چھاؤں ہے, گرمی ہے, جو بھی ہے, ان کے اوپر تو بس ہر وقت جنگ کا سورج چڑھا ہوا ہے اور اس نے ان کو پگھلاتے رہنا ہے, اس کو جھلستے, اس میں جھلستے رہنا انہوں نے, اور وہ بھی سائے کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ سارا ایک فلاوری انگلش جسے آپ کہہ سکتے ہیں, ایک بناوٹی بات یا ایک تشبیہ دے کے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کمفرٹ ان دا نیچرل ڈیمانڈ اینڈ مین ایز ہی کمز ٹو فائنڈ دیٹ دا وار اینڈ فائٹنگ آر نو سولوشن اینڈ رنز آفٹر دا پیس, کمفرٹ اینڈ سینٹی. اگر بہت سارے جو ویٹرنس تھے, ویٹرنس ہوتے ہیں جو کہ کسی جنگ میں بچ جائیں, یہ لوگ ویٹرنس کہتے ہیں, ہم غازی کہتے ہیں. تو ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 کے جو کچھ ویٹرنس تھے نا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو سب سے بڑے جو گنہگار ہیں نا وہ یہ پولیٹیشینز ہیں جنہوں نے ہمیں جنگ کے لیے بھیجا. اگر انہوں نے جنگ ہی کرنی ہے نا تو یہ لوگ خود جائیں محاذ پہ اور یہ لوگ جنگ کریں وہاں پہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فوجی جو میدان جنگ کے اندر لڑتا ہے نا وہ اس کنڈیشن سے اچھے سے آشنا ہوتا ہے, ہم لوگ نہیں ہوتے, ہم بالکل بھی نہیں ہوتے اور ہم ہو ہی نہیں سکتے. اسے بھی امن چاہیے, اسے بھی سکون چاہیے, اسے بھی آرام سے بیٹھنا چاہیے. لیکن یہ سارا کچھ اسے کب ملتا ہے جب امن کی بات ہوتی ہے. پیس از دا فلائنگ کارپیٹ دیٹ کین ٹیک دا پیپل ٹو دا ہائیسٹ گلوری آف دا ویل بینگ. ایک اڑنے والا کارپیٹ ہے جو کہ انسان کو بہت اونچائی, یہ سارا فلاوری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف اس کو نا ایگزامینر کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, یہ صرف ایک بناوٹی باتیں ہیں اس میں. لیکن اچھا ہے کہیں کہیں پہ آپ کو یہ کرنی بھی پڑ جاتی ہیں تو آپ کچھ جو ہے نا بناوٹی باتیں بھی سیکھیں. A victory without bloodshed, a sanity without noise, a stand without fall, and a win without defeat. After the dawn of this reality, the warriors become negotiators, pens are in action, and guns go silent. یہ ایک کارپٹ ہے, ایک ایسی جیت ہے جس میں خون ریزی نہیں ہوتی, ایک ایسا امن ہے جس میں شور نہیں ہوتا, ایک ایسی جیت ہے جس میں ہار نہیں ہوتی. مطلب یہ ساری بناوٹی لیکن اچھی باتیں ہیں, صحیح ہے. اور اس کی وجہ سے واریئرز جو ہے وہ پھر نیگوشیٹر بن جاتے ہیں, اور پھر جو بندوقیں وہ خاموش ہوتی ہیں اور قلم بولتے ہیں, دستخط ہوتے ہیں, امن معاہدے سائن ہوتے ہیں اور آپ کے معاملات حل ہوتے ہیں. پیرا نمبر 9 ہے, پوائنٹ انڈر ڈسکشن پوائنٹ نمبر 4 ہے اور یہ بھی جنرل ہے. اب ہم اس کے اندر جو باتیں ہم نے پہلے پوائنٹ نمبر 1 میں ڈسکس کی کہ جی اموات ہوتی ہیں, ڈسٹرکشن ہوتی ہے, ہنگر ہوتی ہے, ڈسیبلٹی ہوتی ہے, پاورٹی ہوتی ہے, ایجوکیشن کا حرج ہوتا ہے, ان ساروں کو ہم ریورس کر دیں گے. ان ساروں کو جب ریورس کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ ان سب سے یہ چیزیں امن کے آنے سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ اس میں ہوا ہے. ہسٹری آلسو اسپیک دیٹ وین دیر از نو فائٹنگ اینڈ وار دیر از پیس. تاریخ یہ بھی بولتی ہے کہ جب جنگ نہ ہو تو پھر امن ہوتا ہے. پیس از دا پاور دیٹ اسٹاپس دا ڈیتھ, پہلا پوائنٹ. اے ڈرائیو دیٹ ریزسٹ اگینسٹ ڈسٹرکشن, دوسرا پوائنٹ. اے کور دیٹ سیوز دا فیلو مین فرام بینگ ڈسیبل, تیسرا پوائنٹ. اے میڈیشن دیٹ کیورز ڈیزیز, چوتھا پوائنٹ.
a campaign to leave ignorance, to become educated, food that satisfy hunger, یہ 5واں point. A strategy that alleviates poverty, a policy that promotes health, a change of approach from hatred towards love. یعنی وہ سارے پوائنٹ جو ہم نے لکھے کہ یہ جنگ یہ نقصانات کرتی ہے، اب ہم نے اس کو اپوزٹ کر دیا کہ امن یہ چیزیں فراہم کرتی ہیں. اس میں لکھا تھا کہ ڈسٹرکشن، ڈیتھ، ڈسیبلٹی، ہنگر، پاورٹی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ اس سے جو ہے وہ یہ فراہم کرتی ہے، پالیسی پاورٹی کو ختم کرتی ہے. وتھ پیس اے مین از اے مین ود ہیومن نیچر لیونگ ہز بیسٹلی انسٹنکٹ اسائڈ. امن کے ساتھ انسان ایک واقعی انسان ہوتا ہے اور اس کی جو یہ شر پسندی ہے وہ نکل جاتی ہے. ہی ابائڈز بائی دا لا اینڈ فارمز اے سرن سوسائٹی ان کمبینیشن ود ادرس. وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے. وین دیر از پیس دین دا انڈیویژل از لکڈ آفٹر. اور جب امن ہوتا ہے تو ہر انڈیویژل کو دیکھا جاتا ہے. آر پرووائڈیڈ ود ایجوکیشن، انجوائے ہیلتھ فیسلٹیز، امپلائڈ آن جابس، فائنڈ ٹائملی جسٹس. اسے انصاف بھی ملتا ہے، اسے نوکری بھی ملتی ہے، کاروبار بھی ملتا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز بھی، سب کچھ ملتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے ملک میں امن ہے، خوشحالی ہے، اکنامیکلی آپ اسٹرانگ ہو تو آپ کو ہر فیسلٹی ملے گی، جیسے کہ بڑے ممالک میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے. پیرا 10 ہے ہمارے پاس اور پوائنٹ نمبر 5 ہے اس میں انڈر ڈسکشن چائنا. ابھی تک ہم نے بات کی کہ جنگ کتنی بری ہے اور اس کی ایگزامپلز ہم نے مینشن کی اپنے 2-3 پیرا کے اندر جب ہم نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کو پورا ایکسپلین کیا کہ ہم نے بتایا کہ بہت بری چیز ہے جنگ. اب ہم بتانے لگے ہیں کہ امن کتنی اچھی چیز ہے. اب ہم وہ بتا چکے ہیں جنرلی، اب ہم اس کی ایگزامپل دیں گے ان 3 نیشن سے جو کہ ترقیاتی ملک ہے. China, a fast progressing country affluent in economy, leaders in technology, strong in health, certain in society, teaches the lesson to the world that maintaining peace, avoiding war and addressing the woes of masses matter much to win the race of success and happiness. چائنا کی بات کی گئی ہے کہ وہ اکانومی میں بھی بہت اچھے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی لیڈر بن رہے ہیں، ان کی ہیلتھ بھی صحیح ہے، ان کے معاشرے میں امن بھی ہے، دنیا کو سکھا بھی رہے ہیں کہ کاروبار اس طرح کیا جاتا ہے. ہاں ایک چیز پہ میرا اختلاف ہے، شاید آپ کا بھی بنا ہوگا کہ جس طرح وہ لداخ میں انڈیا کی ناک سے لکیریں نکلوا رہی ہیں. خیر جو بھی ہے ہمارا رائیول ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کو. مقصد یہ ہے کہ ایک اکانومی ہے، یہ انڈیا سے بہت بڑی اکانومی ہے، اسٹرانگ ہے، ملٹری وائز اسٹرانگ ہے، ٹیکنالوجی وائز اسٹرانگ ہے. انڈیا کا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ بات انڈیا کو سمجھنی چاہیے. امریکہ نے کیوں رول کیا اتنے سال؟ نمبر 1 اکانومی ہے. چائنا کیوں کھٹک رہا ہے انڈیا کی امریکہ کی آنکھ میں؟ اس کو اس کی ٹکر کا مل گیا. کیسے مل گیا؟ اکانومی کی بیس پہ، اپنے پیسے کی بیس پہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اب ہاں دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر اس چائنا کی آپ تاریخ پڑھیں، ان کے ساتھ اچھے اچھے مظالم ہوئے ہیں اور ایسے ایسے برے ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے کہ واقعی انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تبھی تو ان لوگوں نے سینچری آف ہیومیلیشن کا نام دیا تھا اسے کہ ہمارے 100 سال بدترین 100 سال تھے ہماری اکانومی کے اور ہمارے ملک کے. خیر وہ سارا کچھ ایک سائڈ پہ. اب اس میں آ جاتا ہے کہ the nations give due attention to the education of their masses, explore through them the hidden treasure of nature to become a prosperous without getting involved in war to loot the resources of other nations. اب یہی بات اس میں مزید ایکسپلین کی ہے کہ چائنا دوسروں کے ریسورسز کو لوٹ نہیں رہا اور اپنے ریسورسز پہ اپنے لوگوں پہ کام کر رہا ہے، ان کے اوپر محنت کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. چائنا although soon after its independence indulged in war many times. 1949 میں آزاد ہوا، کچھ جنگیں بھی انہوں نے کی. Its invasion on Tibet 1950 میں انہوں نے تبت پہ حملہ کیا. سینو انڈین وار تھی 1962 کی جو چائنا جیتا. رشین کنفلکٹ ہوا 1969 میں، ویتنام کے ساتھ لڑائی ہوئی ان کی 1979 میں. یہ سارے کچھ انسیڈنٹ بتائے کہ اپنی انڈیپینڈنس کے بعد ان لوگوں نے پھر سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد اٹ سون ریئلائزڈ دیٹ دا ریئل پاور از دا پاور آف پراسپیرٹی اینڈ اکنامک اسٹرینتھ. وہی بات جو میں نے اپنے فارن پالیسی کے ایسے میں بھی کی تھی کہ انڈیا اور ہمارے اندر اکانومی کا فرق آ گیا ہے. وہ ہم سے اکنامیکلی اسٹرانگ کافی حد تک ہو چکا ہے، دنیا کی 6 یا 5ویں بڑی اکانومی بن گیا اور ہم اس کے سامنے اکنامیکلی کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم کشمیر ایشو پہ کچھ نہیں کر پا رہے.
ظاہر ہے ایک سمپل سی بات ہے, پیسے والے کی بات سب کوئی ہر کوئی سنتا ہے, غریب بندے کو کوئی نہیں پوچھتا. اینڈ ناؤ چائنا از پلئنگ اینڈ دا ورلڈ از اپریشیٹنگ ہر رول. اور اب چائنا کے پروڈکٹس, اس کی سروسز دنیا استعمال کر رہی ہے, اس کو آگے بڑھتا دیکھ رہی ہے, اور کچھ جو کہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو اس کے ساتھ ٹریڈ میں انوالو ہیں, وہ تالیاں بجا رہے ہیں, اور کچھ جو اس سے حاسد ہے جیسے انڈیا اور امریکہ, وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لداخ ایک چیپٹر ہے. اٹ ہیز بین given prime importance to the education, agriculture industry, promoted these with monetary incentives of tax exemption and cheap energy supply, etc. The difference is obvious. Its gains are much higher than the so-called benefits of war. اب آپ دیکھیں اگر یہ جنگ کنٹینیو رکھتے مختلف ممالک کے ساتھ تو کیا کرتے. ان شارٹ ہم نے کیا کیا ہے, پاکستان اور انڈیا کی بات کریں, ہم نیوکلیئر ریس کے اندر لگے رہے, اپنا بجٹ اکانومی پہ, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, وومن امپاورمنٹ پہ لگانے کی بجائے ملٹری پہ لگاتے رہے. خیر ہم نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اسٹیٹ ہیں, اللہ کا احسان ہے, اگر ہمارے پاس نیوکلیئر آرسنلز نہیں ہوتے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا. لیکن پھر بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر ریس میں ابھی بھی ہیں. پیرا 11 کے اندر ہم بات کریں گے جاپان کی, کہ انہوں نے کیا کیا. Japan, the worst picture of Second World War destruction, found it hard to survive, but it changed its approach from war and attended the cause of development in every department of life, and there is found the age of golden 60s and shift to the export trade. اگر دیکھا جائے ایک ملک جس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہو, جاپان کی بات ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو بالکل 2 شہر تو اس کے صفحہ ہستی سے بٹا دیے, وہ پھر بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اچھی بہت بڑی اکانومی بن گیا. کیسے بنا؟ کاروبار کے سر پہ, ٹریڈ کے سر پہ, اکانومی کے سر پہ, پیسے کے سر پہ. دا پیریڈ آف ریپڈ اکنامک گروتھ بٹوین 1955 اینڈ 1961 پیو دا وے فار دا گولڈن 60s. ایک ایرا آیا تھا ان کا جسے یہ لوگ گولڈن 60s کے نام سے جانتے ہیں. اس میں انہوں نے معاشی ترقی بہت زیادہ کی تھی. دا سیکنڈ ڈیکیڈ دیٹ از جنرلی ایسوسیٹیڈ ود جیپنیز اکنامک میریکل, اور اسے اکنامک میریکل بھی کہتے ہیں جیپنیز. ان 1965 جاپانز نامنل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی کی آگے ایکسپوزیشن دی ہوئی ہے, واز ایسٹیمیٹڈ ایٹ جسٹ اوور $91 billion. 15 years later in 1980 the nominal GDP had soared to a record of $1.065 trillion. آپ دیکھیں 15 سال کے اندر وہ $91 بلین سے $1.65 ٹریلین پہ پہنچ گئے. اچھا خاصا انہوں نے کام کیا, اچھے خاصے انہوں نے پیسے کمائے ہیں جب انہوں نے جنگ کو چھوڑ کے اپنا امن کے اوپر یا اپنی ملکی ترقی, معاشی ترقی کی طرف دھیان دیا. نیکسٹ ہے پیرا 12 اور پوائنٹ نمبر 6 ہے اس میں انڈر ڈسکشن, جاپان ہی ہے. تو انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر ایکیڈا, فارمر منسٹر آف منسٹری آف انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, یہ ان کے ایک پرائم منسٹر تھے ایکیڈا صاحب, اور یہ فارمرلی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے بھی منسٹر رہے ہیں. دا جاپانیز گورنمنٹ انڈر ٹوک این ایمبیشیس انکم ڈبلنگ پلان. انہوں نے انکم بڑھانے کے لیے ایک پلان بنایا جس کے تحت ایکیڈا صاحب نے lowered interest rates and taxes to the private players to motivate spending. انہوں نے کیا کیا, بینک لونز کاروباری لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے کام کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, وہ ریٹس کم کر دیے کہ سستے میں ہم سے پیسے لے لو, اور ٹیکسز بھی کم تھے. کاروباریوں نے اچھا کاروبار کیا, سپورٹ کی گورنمنٹ نے. Besides, due to the financial flexibility afforded by the fiscal investment and loan program, Ikeda's government rapidly expanded government investment in Japan infrastructure, building highways, high-speed railways, subways, airport, port facilities and dams. Ikeda government also expanded government investment in communication sector of the Japanese economy previously neglected. Ikeda صاحب نے یہ ایک فسکل انویسٹمنٹ لون پروگرام بنایا جس کے تحت انہوں نے جتنا بھی پیسہ ان کو آ رہا تھا انہوں نے انفراسٹرکچر پہ لگایا, روڈز, ریلویز, ایئرپورٹس, ڈیمز, اور ان کا کمیونیکیشن سیکٹر خراب تھا انہوں نے اس پہ بھی انویسٹ کیا. مطلب انہوں نے فلیٹس نہیں خریدے لنڈن میں, اور نہ ہی انہوں نے رفیل طیارے کے مد میں جو ہے وہ پیسے کھائے. انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کرپشن کا نہیں سوچا, انہوں نے ملک کا ہی سوچا. ایچ آف دیز ایکٹس کنٹینیوڈ دا جاپانیز ٹرینڈ ٹورڈز مینجڈ اکانومی.
یہ ملتی جلتی ساری پالیسیاں اور ان کے ایکٹس نے ان پالیسیز نے ان کی اکانومی کو اٹھایا. دیٹ آپٹیمائز دا مکسڈ اکانومک ماڈل. مکسڈ اکنامک ماڈل ایک ہوتا ہے، مختلف اکنامک ماڈلز ہیں. آپ اگر ڈیٹیل میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ ورنہ یہ ایسے لینتھی ہو جائے گا. دیز پیسفل conditions have become the waving flag of the Japan progress and prosperity. یہ کچھ وجوہات رہی ہیں کہ جاپان کیوں کامیاب رہا ہے، کیونکہ وہ پیسفلی بس اپنے کام سے کام رکھا. مکسڈ اکانومی کا میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے جس میں پرائیویٹ پلیئرز اور گورنمنٹ میجرلی فنڈنگ کریں یا پالیسیز میں حصہ لیں. اب پیرا 13 کے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 6 ہے جرمنی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جرمنی نے ایسا کیا کیا کہ وہ اکنامکلی ساؤنڈ ہو گئے. دا جرمنس پراؤڈلی لیبل دیئر اکانومی ایز، یہ اب ایک جرمن لفظ ہے اور میں جرمن ہوں نہیں، ایسے ہی غلط پروناؤنس نہ کر دوں، جرمنز برا مان جائیں گے. اور سوشل مارکیٹ اکانومی، یہ اس کی انگلش جو ہے ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل مارکیٹ اکانومی. ٹو شو دیٹ دا سسٹم as it has developed after World War II has both a material and social or human dimension. انہوں نے یہ طے کیا World War II کے بعد کہ ہمیں ایسا اکنامک سسٹم چاہیے جس کا سوشل اور ہیومن ڈائمینشن دونوں ہو. They stress the importance of the term market because after the Nazi experience they wanted an economy free of state intervention and domination. نازی ایکسپیرینس اس کا بہت برا رہا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ کے نازیز کے ٹوٹل کنٹرول میں تھی اکانومی. یہ لوگ اس سے ہٹ کے کچھ چاہ رہے تھے اور وہ ایکسپیرینس بہت برا تھا. تب انہوں نے یہ سوشل مارکیٹ اکانومی کا کنسیپٹ لانچ کیا کہ ہمیں اس کے تحت کام کرنا چاہیے، یہ اپنی اکانومی بنانی چاہیے. The only state role is the new Western Germany economy was to protect the competitive environment from the monopolistic and oligopolistic tendencies. جو صرف رول تھا گورنمنٹ کا وہ یہ تھا کہ وہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بنائی رہے اور مونوپلسٹک اور اولیگوپلسٹک جو ٹینڈنسیز ہیں ان کو روکے. جو مونوپلی بن جاتی ہے یا اولیگوپلسٹک بن جاتی ہے اس فیکٹر کو کنٹرول کرے، بس اس سے زیادہ گورنمنٹ اکانومی کے اندر عمل داخل نہ کرے. Including its own, the term social is stressed because West Germans wanted an economy that could not only help the wealthy but also care for the workers and others who might not prove able to cope with the strenuous competitive demands of a market economy. یہ سوشل اس لیے بھی کچھ ہوئے کہ اس وقت مارکس کی جو تھیوریز ہیں نا وہ ان کے سر پہ چڑھ گئی ہوئی تھیں. سوشیولوجسٹ ہے مارکس، کارل مارکس، اور ابھی یہ جو ہیں رشینز وہ بھی بیسیکلی سوشلزم کی طرف اسی وجہ سے آئے کیونکہ وہاں پہ لینن اور مارکس کا کافی انفلوئنس بن گیا تھا. تو یہ ان لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ ہمیں اب نا تھوڑا سوشلسٹ کام کرنے چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، اکانومی پہ کام کریں. پیرا 14 ہے اور اس کے اندر بھی پوائنٹ ٹو ڈسکس. پوائنٹ نمبر 6 ہے جرمنی. The term social was chosen rather than socialist to distinguish their system from those in which the state claimed the right to direct the economy or to intervene in the nation that aspired to make a stable society give full attention for the achievement of gender equality. ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی اکانومی کو نام دیا سوشل کا. سوشلسٹ یا سوشلزم ایک علیحدہ چیز ہے جس کے اندر اسٹیٹ اون کرتا ہے سارے ایسٹس کو اور وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اپنے تحت. لیکن ان لوگوں نے چونکہ اسٹیٹ کو اکانومی کا حصہ نہیں دینا تھا، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ علیحدہ رہے، اکانومی علیحدہ رہے، تو انہوں نے اسے نام دیا سوشل کا. اور یہ جینڈر ایکوالٹی پہ بھی ساتھ ساتھ کام کرتے رہے. دے ڈونٹ لیٹ دیئر پاپولیشن فیل دیٹ دیر از سم تھنگ لائک ڈسکریمنیشن ٹو میک دیم ڈپرائیوڈ آف دیئر رائٹس ٹو گرو اینڈ پراسپر. انہوں نے کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کی، نہ جینڈر بیسس پہ، نہ ریلیجیس بیسس پہ، نہ سیکٹ بیسس پہ، کسی بیسس پہ نہیں کی. انہوں نے سب کو گروتھ کا موقع دیا اور سب نے کام کیا، اچھا کام کیا. All the facilities are made available for all the irrespective of gender, caste, color and creed. یہی بات جو بھی میں mention کر چکا ہوں. Nobody is prevented there from showing talent and enjoying reward and respect. کسی کو بھی روکا نہیں گیا کہ وہ اپنا کام کرے، اپنا ٹیلنٹ شو کرے اور ریوارڈ بھی لے اور رسپیکٹ بھی لے. In thankfulness of these friendly gestures, the masses shoulder their national responsibility and do all possible effort to make their country a respectable country and their nation a great nation. اس کے بدلے میں جو عوام تھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے کام کیا، کاروبار کیا اور اپنے نیشن کو پراؤڈ کیا. ظاہر ہے کہ آپ کے ملک میں اچھا کاروبار ہو رہا ہے، آپ کی ملک ترقی کر رہا ہے، اکانومی گرو کر رہی ہے، تو نہ صرف آپ گرو کر رہے ہو، آپ کا ملک بھی تو گرو کر رہا ہے نا. تو انہوں نے کلیکٹیولی کام کیا اور اپنے نیشن کو منوایا. جرمنی نے 1953 یا 1952 if I am not wrong
پاکستان سے قرضہ لیا تھا، اور آج جرمن اکانومی کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے؟ ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ان ملکوں کو جنہوں نے جنگ چھوڑی اور بہت اچھی پرفارمنس دی، اپنی اکانومی کو سٹرونگ کیا. اب ہم بات کریں گے اس ملک کی جو کہ جنگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پیرا 15 ہے، پوائنٹ نمبر 7 ہے، اور انڈیا اس کے اندر انڈر ڈسکشن ہے. ریسنٹ انڈین وار ڈیزائن. اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ریسنٹ انڈین وار ڈیزائن، اس لفظ میں آپ کیا کچھ کور کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ڈیٹ بھول جاتی ہے، لیٹ سپوز 2018 کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہوگا کسی نہ کسی کنٹری کے ساتھ. 19 کے اندر ان کو ہم نے بہت اچھی چائے پلائی تھی پلوامہ کے مسئلے کے اندر، اور اس کے بعد اب ان کا مسئلہ چل رہا ہے لداخ کا چائنا کے ساتھ. تو یہ ریسنٹ انڈین وار ڈیزائن صرف اتنا لفظ ان سارے ایریاز کو کور کر دیتا ہے. یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا آپ کون سے سن میں اس کو لکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس لفظ سے کافی چیزیں کور ہو جاتی ہیں اگر آپ کو ڈیٹس یاد نہیں ہیں. شوڈ بی ویوڈ بائی ایوری سین مائنڈیڈ مین اینڈ دا ہول انٹرنیشنل کمیونٹی ان دا پرسپیکٹو آف ورلڈ وار کیٹاسٹروفک کنسیکوینسز اینڈ دا جینٹل مین اپروچ. دنیا کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. ایک جنگی بیہیویئر استعمال کر رہا ہے، ایک جینٹل مین اپروچ، ایک سین اپروچ استعمال کریں اور دیکھیں کہ یہ جنگ سے کتنے نقصانات کر سکتا ہے، نہ صرف اپنے اور باقی سب کے بھی. انڈیا ویئر اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک ریوائزڈ میتھڈالوجی آف پاورٹی لائن میجرمنٹ $, 1.90. ورلڈ بینک نے یہ ایک نئی پاورٹی لائن کی ریشو دی ہے، یہ $1.90، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دا ورلڈ ہیڈ 872.3 ملین پیپل بلو دا نیو پاورٹی لائن، اور 872 ملین لوگ جو ہیں وہ اس پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. آف وچ 179.6 ملین پیپل لیوڈ ان انڈیا، اور اس میں سے 179.6 ملین انڈیا میں رہتے ہیں، یعنی اتنی غربت ہے وہاں پہ. $, 1.90 اینڈ ویئر ڈاکٹر ڈینسٹی وز 1 ڈاکٹر فار ہاؤ مینی پیپل از 1 گورنمنٹ ڈاکٹر پر 11,528 پیپل. وہاں پہ ایک ڈاکٹر 11,528 لوگوں کو میسر ہے. یہ ان کی ترقی ہے. اٹ از الارمنگ. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن رپورٹ 2012، یہ تھوڑا پرانا فیکٹ ہے، اگر آپ کو اس کا نیا مل جائے آپ کو WHO کی آفیشیل سائٹ سے مل جائے گا. کوٹڈ ڈاکٹر پیشنٹ ریشو شوڈ بی منیمم آف 1 پر 1000 پیپل. وہ کہتے ہیں 2012 میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک بندے کے لیے 1000 بندے کے لیے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو 11,528 بندوں کے لیے ایک ڈاکٹر اویلیبل تھا. انڈیا ویئر منورٹیز آر ڈیمانڈنگ فریڈم. آپ نے دیکھا کہ ان کا ناگالینڈ آزادی مانگ رہا تھا اور شاید وہ آزاد بھی ہوا، اور بہت سارے ان کے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں ان کے اپنے ہی وہ رولز ہیں ریگولیشنز ہیں، اور وہ ان سے کچھ حد تک متفق نہیں ہے. حیدرآباد کا بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ سارے ایشوز جو ہے نا وہ یہی ڈسکس ہے. انڈیا ویئر منورٹیز آر ڈیمانڈنگ فریڈم، ویئر اے میجر پارٹی ہیز ناٹ یٹ بین الیکٹریفائڈ، where corruption is rampant, where there is the caste system and social fabric is torn and broken. یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹس جو کہ ان کی انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں وہ سارے یہاں پہ ڈسکس کیے کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے لیکن وہ پھر بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں. where violence is committed against women and where the worst class distinction of the poor and the rich exist. جہاں پہ ویمن کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ کلاس ڈسکریمنیشن ہے، بدھسٹ ہیں، براہمنز ہیں اور اچھوت ہیں، اور وہ سارا کچھ ابھی بھی چل رہا ہے ان کا. شوڈ ٹیک اٹس آئی آف دا وار اینڈ شوڈ ایڈریس دا ووز آف دا ماسز اینڈ مسٹ ٹیک سالڈ میئرز فار دا پروویژن آف جسٹس. ان کو یہ سارا کچھ چھوڑ کے اپنے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور باقیوں کو بھی اپنا کام سکون سے کر دینے کی ضرورت ہے. اپنے انصاف کے اوپر، اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ انڈیا اپنا جنگی بیہیویئر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اب ہمارے پاس ہے پیرا نمبر 16 پوائنٹ نمبر 7 اور انڈیا جنرل. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان کے ملک میں جسٹس بھی نہیں ہے. ایز ویئر دیر از نو جسٹس سچ اے نیشن کمز انڈر اسٹریس. ڈیفیکلٹیز سفر فرام ڈیپینڈنس. جسٹس وین ایدر از ڈیلیڈ اور ڈینائڈ کازز پیسمزم ان دا ماسز اینڈ دیم ان ڈیجیکشن بیکمز اوفینڈرز. دا کروئل آر انکریجڈ اینڈ انوسنٹ سفر فرام انسیکیورٹی. سب سے بڑی مثال اس چیز کی کہ ان کے ملک میں انصاف نہیں ہے. ہندو مسلمان کی بات کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاٹا جا رہا ہے. ان کو اپنی مرضی کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ میٹ نہیں کھا سکتے. یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے ملک میں انصاف ہی نہیں ہے. ان کے ماسز کو سفر کرنا پڑا ہے، وہ پیسیمزم کو برداشت کر رہے ہیں. وہاں پہ کرولٹی ہے. کرولٹی سے مراد آپ دیکھیں انتہا پسندی بی جے پی کی. وہاں پہ گنڈے ہیں پھر رہے ہیں. کشمیر پہ بھی قابض ہیں، اور آپ کے جو ہے انڈین مسلمز ہیں ان کو بھی انہوں نے جینا حرام کیا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کی نظر سے لازمی گزرتا ہے ان کا. When society loses balance, every walk of life gets disturbed, every field of life is in plight, then there is anarchy. When there is anarchy,
there are no rights. When there are no rights, there is no existence. And not to speak of such nations of becoming great, they get erased from the pages of the history as a society can live in poverty but can never live in injustice. कुछ लफ्ज़ों के साथ यहाँ पे थोड़ा सा खेला गया है कि जिस सोसाइटी में इंसाफ ना हो, सबसे पहले तो उसका बैलेंस ख़राब होता है, फिर वहाँ पे एनार्की होती है, जहाँ पे एनार्की होती है वहाँ पे हकूक़ नहीं मिलते, जब हकूक़ नहीं मिलते तो ऐसे नेशन की एग्जिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ग्रेट नेशन वो बन जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है, बल्कि वो तारीख से सफ़ाए हस्ती से मिट जाते होते हैं. एज अ सोसाइटी कैन लिव इन पॉवर्टी बट नेवर लिव इन इनजस्टिस, कि कोई मुल्क जो है वो गुर्बत में ज़रूर रह सकता है लेकिन ना इंसाफ़ी के अंदर कभी भी नहीं रह सकता. इंडिया शुड जॉइन दोज कंट्रीज हु रन आफ्टर पीस एंड नॉट आफ्टर वॉर फॉर देयरसेल्व्स एंड द होल वर्ल्ड. इंडिया को न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के हर खित्ते, क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट है, अगर जंग करते हैं तो तबाही दोनों साइड पे होगी और इंतहा की होगी, तो उसको अपना जंगी बिहेवियर छोड़ने की सख्त ज़रूरत है ताकि वो ख़ुद भी अमन से रह सके और पूरी दुनिया भी अमन से रह सके. अभी तक हमने ये बताया है कि इंडिया कितना बुरा है. अब हम ये बताएंगे पैरा नंबर 17 में कि हम कितने अच्छे हैं. पाकिस्तान पॉइंट नंबर 8 में डिस्कस होगा. पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री should demonstrate the true peaceful spirit as we love peace, not only for ourselves but for the whole world. हमें ना सिर्फ अपने लिए अमन पसंद है बल्कि दुनिया के हर कंट्री के लिए अमन पसंद है, और हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं. वी आर द फ्रंट रनर इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म. ये तो बिल्कुल सच है कि वाकई हमने जो वॉर अगेंस्ट टेरर है और टेररिज्म के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया है. दुनिया मानती है इस चीज़ को. वी इन नो केस कैन गो अगेंस्ट द सेक्रीफाइसेस वी हैव ऑफर्ड फॉर प्रमोटिंग पीस इन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये भी हकीकत है, क्योंकि हमने अफ़गान अमन जो मुआहदे हैं उनके ऊपर बड़ी बहस की है, हमने उनके लिए बड़ा इनको एग्री करवाया है, हमने बहुत सारे इनको प्लेटफॉर्म्स फ्राहम किए हैं अफ़गान तालिबान को और अमेरिकन को. तो हम अच्छे हैं. इफ़ इंडिया इज़ कमिटिंग अ मिस्टेक वी शुड नॉट कमिट, अदरवाइज द मिस्टेक विल बी डबल. अगर कोई गलती इंडिया कर रहा है तो हमें वो नहीं करनी. हम अगर करेंगे तो ये डबल मिस्टेक हो जाएगी. ज़ाहिर है कि अभी तक आप देखें थ्रेट दोनों तरफ से है कि यहाँ से भी न्यूक्लियर आर्सेनल चल सकते हैं, वहाँ से भी न्यूक्लियर आर्सेनल चल सकते हैं, लेकिन ना वो चला रहे हैं ना हम चला रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, अनइमेजिनेबल है. ये विल बी डबल. वी आर टू परस्यू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, sensitize the international institution like Organization of International Conference and United Nations and every country of the world that our regional peace is the peace for the world, is the whole world, and Pakistan and India are both atomic powers and their war will be atomic war, and atomic war is something all about destruction. वही बात जो मैं अभी तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ. हमें इस सिनेरियो के अंदर करने की क्या ज़रूरत है. जैसे कि आपको याद होगा खान साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी यूएनओ के फ्लोर के ऊपर, और खान साहब काफ़ी उस टाइम के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज़ के काफ़ी फेवरेट रहे थे. तो उन्होंने क्या किया था, इस मामले को सेंसिटाइज़ किया था. यूएनओ के फ्लोर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खड़ा होकर एक अच्छा खिताब कर गया, एक अच्छी वो स्पीच दे गया. तो इसका मतलब यही है कि हम उस मामले को सेंसिटाइज़ कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में भी हम करेंगे और दुनिया के हर मुल्क के साथ हम बात करें. हमने की भी, जब कश्मीर के साथ इन्होंने पुलवामा टी इज़ फैंटास्टिक किया तब हमने ये सारा कुछ किया भी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ में लैग करें. ये सारा कुछ वो डिस्कस कर लिया. पैरा 18 है, पॉइंट नंबर 8 है और जनरल है ये भी. On the other hand, such nations don't take their eyes off the war and spend a huge amount of their budget on the preparation of weapons and ammunition. They ignore education, health, the infrastructure of all utilities, and thus their masses have to suffer. जो मुल्क अपनी नज़रें नहीं हटाते जंग से और उनके बजट इस्तेमाल होते हैं वेपन्स एमिनेशन को इकट्ठा करने में, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र करता है, और ये कुछ पाकिस्तान और इंडिया में हो रहा है. द कंडीशंस देयर इन सच कंट्रीज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन सच कंट्रीज आर डिटोरेटेड. हालात हर मामलात में, हर ज़िंदगी के मरहले में ख़राब ही रहते हैं. Here people are unemployed, दोनों तरफ पे है, and live from hand to mouth, ये भी दोनों तरफ पे है. Do not enjoy good health, बिल्कुल हकीकत है. यहाँ पे कोई इतनी अच्छी हेल्थ नहीं है as compared to Chinese, as compared to Britishers and as compared to Americans. Think themselves insecure and feel the bitterness of their not being utilized by the respective government effectively, and always complain of the government that the rulers are preparing arsenals and not equipping themselves with the beneficial skills and techniques. देखा जाए तो ये भी हकीकत है. हमारा मिलिट्री बजट बहुत ज़्यादा है, हमारा एजुकेशन बजट बहुत कम है, हमारा हेल्थ बजट बहुत कम है, और यही सिमिलर कंडीशंस इंडिया के अंदर भी हैं. तो हम दोनों का ये कंपैरिजन चल रहा है बेसिकली. ना हमने नाम लिया इंडिया का, ना हमने नाम लिया पाकिस्तान का, लेकिन चल कंपैरिजन ही रहा है.
They are deprived of social respect and security, and they cannot become great nations by the hour. They are trained and provided with all the required means and resources, from fresh air to respectable place in the society. انہیں ان ساری چیزوں کی سوشل رسپیکٹ کی, سیکیورٹی کی اور بیسک فیسلٹیز کی ضرورت جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے, لیکن وہ سارا کچھ ان کو نہیں ملتا. اب اس کا پوائنٹ نمبر 9, 10, 11 اور 12 وہ میں نے چھوڑ دیا. وہ بیسیکلی اس کے سولوشن ہے, اس کے اندر آپ نے کوئی فیکٹ نہیں ڈالنا, جسٹ آپ نے ریورس کرنا ہے. وہ سولوشنز ہوں گے کہ اچھے نیشنز ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, وہی باتیں جو ہم اوپر کر چکے ہیں ان کو ریورس کر دینا ہے, اور اس میں ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھی پریکٹس کریں, ایٹ لیسٹ 100 ورڈز ان کے اوپر لکھیں تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو سکے. کنکلوژن ہے ہمارے پاس, اور کنکلوژن میں لکھیں گے کہ the facts and the figures of the splendid achievement by the great nation speak volume of the fact that such nation withdraw from fighting and attend the cause of their national welfare. ہم نے اگزامپل لی جاپان, چائنا اور جرمنی کی, کہ جب انہوں نے جنگ چھوڑی اور انہوں نے کام کیا اپنی اکانومی کے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر, تو انہوں نے کس حد تک ترقی کی. تو اصل ترقی وہ ہوتی ہے کہ آپ کا ملک خوشحال ہو, آپ کے لوگ خوشحال ہو, نہ کہ آپ جنگ کے اندر سب کو جھونک دیں. فرام فائٹنگ they formulate policies, allocate fund and keep vigilance on the implementation of same to be fruitful for the education, health, merit, justice, peace and equality of their individuals. جو ملک گریٹ ہونا چاہتے ہیں یا جو امن کی بات کرتے ہیں وہ اچھی پالیسیز بناتے ہیں, وہ ان پالیسیز پہ عمل کرانے کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کرتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ان کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں. تب جا کے ان کو اس کا پھل ملتا ہے, اور پھل کس صورت میں ملتا ہے؟ وہاں پہ اچھی تعلیم ہوتی ہے, اچھی صحت ہوتی ہے, اچھا میرٹ پہ کام ہوتا ہے, انصاف ملتا ہے, امن ہوتا ہے, ایکویلٹی ہوتی ہے. It is not a wrathful barrier engagement causing destruction, but these are the witty and soliciting measure of cooperation and affection that lead to development. امن سے ڈیولپمنٹ آتی ہے, نہ کہ آپ کے غصے سے, آپ کے جھگڑے سے یا آپ کی جنگ سے. ظاہر ہے کہ اگر جنگ, شام کی بات کر لیتے ہیں, حالت جنگ میں ہے, سول وار کے اندر ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ تباہی. اکثر اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو آپ کو جو پکچرز ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ افطاری کس طرح کر رہے ہیں وہ لوگ, دیکھ کے تو دل بھی ڈرتا ہے. اور اگر بیفور اینڈ آفٹر کی امیج آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں رہ رہے تھے اور اب انسانوں نے جہنم بنا دی ہے. The fire of guns is threatening to the existence of human beings and pens are gestures of love and cooperation. جو بندوق ہے وہ تو انسان کی زندگی کو ویسے ہی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, جبکہ قلم جو ہے وہ ایک محبت کا, ایک کوپریشن کا سمبل ہے. گریٹنس از اچیوڈ بائی دا پروویژن آف آل رائٹس ٹو دا ماسز ادر دین ڈیپریویشن آف دا سیم. گریٹنس تب ملتی ہے جب آپ اپنے سویلینز کو, اپنے سٹیزنز کو, ان کے جو آئینی حق ہیں یا جو ایک بیسک حق ہیں وہ ان کو فراہم کریں. جب آپ ان کو فراہم کرتے ہیں تب آپ کا جو ہے گریٹنس کا مقصد پورا ہوتا ہے, اور اگر آپ ڈپرائیو کرتے ہیں تو پھر کہاں پورا ہوتا ہے وہ مقصد. دا گریٹ آر دا نیشن ہیز ون وداؤٹ اے فائٹ اینڈ ود پیس. اچھے یا گریٹ نیشنز وہ ہیں جو کہ لڑے بغیر اور امن سے معاملے حل کرتے ہیں اور جیتتے ہیں. ویئر ایوری تھنگ سرنلی گوز اے پازیٹیو ڈائریکشن, جہاں ہر چیز امن سے اسٹریم لائن ہوتی ہے, اچھے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں. لاسٹ میں ہم بات یہ کریں گے کہ ایوری وار اسٹارٹس ان دا بیٹل فیلڈ بٹ پیس اسٹارٹس فرام دا ٹیبل, ہینس ٹیبل شوڈ بی دا فوکس ابنڈنگ دا بیٹل فیلڈ. ہر جنگ میدان جنگ سے شروع ہوتی ہے اور پیس جو ہے وہ صرف ایک ٹیبل سے سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے امن معاہدے کر لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ میدان جنگ میں جا کے لڑائی کریں. تو یہ ایسے کمپلیٹ ہے. اب میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کم از کم اس کو ہی ری رائٹ کر لیں اور پریکٹس کریں. اپنی رائٹنگ پریکٹس جتنی زیادہ کریں گے آپ کے لکھنے کی سپیڈ بھی بہتر ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا. ایک چیز یاد رکھیے گا, سی ایس ایس کا جو پیپر ہے وہ لیگل سائز کا پیپر ہے, تقریباً 25 سے 26 اس کی لائنز ہوتی ہیں, اردو لائنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جس رجسٹر پہ پریکٹس کرنی ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کے وہ رجسٹر لیجیے گا. پی ایم ایس کا جو پیپر آتا ہے وہ A4 سائز کا پیپر ہوتا ہے, اور لیکن بیسٹ پریکٹس یہی ہے کہ آپ ایک لیگل سائز کے اردو کے پیپر کے اوپر پریکٹس کریں تاکہ آپ کی سی ایس ایس اور پی ایم ایس دونوں کی ریٹن کی پریکٹس ہوتی رہے. پریکٹس سب سے امپورٹنٹ ہے. نالج ہر بندے کے پاس ہے, کوئی ویسے ہی نہیں جا رہا ایگزام دینے, کوئی بلا وجہ نہیں جا رہا. کچھ پڑھا ہے تو وہ ایگزام دینے جا رہا ہے, اور کمپٹیشن آپ کے نالج کا نہیں ہے,
کمپٹیشن آپ کے رائٹنگ اسکلس کا ہے کہ آپ اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر کتنا اچھا لکھ سکتے ہیں.